अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन सफदर, साबिक रुकने कौमी असम्बली। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम संधीला साहब, मैं तमाम दोस्तों को जो सुन रहे हैं उनको भी इस्लाम पेश कर रहा हूँ जी। कैप्टन साहब, सबसे पहले मैं आज के दिन के हवाले से आपका कमेंट लूंगा। आज 6 सितंबर है। 6 सितंबर हमारी तारीख के लिए, पाकिस्तान की तारीख के लिए कितना अहम दिन है? क्या हुआ था इस दिन सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 सितंबर को हमने अपने मुल्क का दफा किया था और ये सितंबर का महीना बड़ा बाबरकत है। और 7 सितंबर 1974 को हमने खत्म नबूवत का दफा करते हुए आइन में एक तब्दीली लेके आए थे। आपने सवाल किया 6 सितंबर के हवाले से। 6 सितंबर को इंडिया ने हमारे मुल्क के ऊपर हमला कर दिया। कहीं राजस्थान में उसने हमला किया, कहीं उसने जफरवाल वाले सेक्टर पे आ गया, भरपूर हमले में आया था। और जिसमें ये दुनिया का एक इतना बड़ा जंग का ये एक चैप्टर है जिसमें इंडिया का 300 से ज़्यादा टैंक्स जो हैं वो पाकिस्तान ने हिट करके इंडिया के दांत खट्टे कर दिए थे और जगह जगह उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और हमारे जो पाक फौज के लोग थे उन्होंने शहादतें कबूल की। मेजर अजीज़ भट्टी निशान हैदर थे, बाकी लोगों ने शहादतें कबूल की, मंजूर की। और ये पहली दफ़ा देखा गया कि जफरवाल सेक्टर के अंदर जब उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला टैंक्स के साथ किया तो हमारी पाक फौज ने अपने सीनों के साथ बम बांध के टैंक्स के नीचे घुस के तबाह कर दिया था। और ये पाकिस्तान की सालमियत का दिन था और पाकिस्तान पे कुर्बान होने का दिन था। हम सलाम पेश करते हैं अपने शोहदा को, ख्वाह वो कारगिल में शहीद हों, 71 में हों, 65 में हों, 48 में, कश्मीर में हों। बिल्कुल ठीक है। कैप्टन साहब, मैं जरा मियां साहब के हलके पर आप बात करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह बात हजम नहीं होती कि मियां साहब की जो दी हुई टिकट है, 7 वाले हलके से सरदार यूसुफ साहब कामयाब होते हैं और मियां साहब वहां से नाकाम। तो जरा ये बताएं, हमें तो ये भी पता लगा है कि 10 तारीख को इंतखाबात, वो जो बक्से हैं वो आए हैं, लेकिन 8 की शाम को कैसे ऐलान हो गया कि मियां साहब वहां से हार गए हैं इलेक्शन? 8 की शाम को मगरिब का वक्त था। हम वहाँ पर इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो सुनने गए हुए थे। हमारी आरओ बैठी हुई थी, बाकी अमला बैठा हुआ था। अब 8 फरवरी को मगरिब की अजान हो गई थी, कोई 5 सवा 5 बजे। तो थोड़ी देर बाद उसने ऐलान कर दिया कि मियाँ साहब काला डाका और यहाँ से हार गए। मैंने कहा बीबी मुझे ये बताएं, अभी तो व्हाट्सएप कॉल ही नहीं चल रही, आप कहती हैं हार गए हैं, रिजल्ट्स नहीं आए। कहती है मैंने व्हाट्सएप पे लिया। मैंने कहा व्हाट्सएप तो बंद है जी। और ये इन्होंने इस तरह किया कि एक बेस कैंप बनाया जुदबा के अंदर। उसमें जो जुदबा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर काला डाका में बैठा हुआ एक आरओ था, उसका नाम था डॉक्टर वाजिद। उसने सारा रिजल्ट चेंज किया। लोग अभी उसके पास नहीं पहुंचे थे, उसने पहले रिजल्ट बना के आरओ मानसर को दे दिया और इसने अनाउंस कर दिया। मैंने साथ ही एक दरख्वास्त दी, मैंने कहा अभी तक उसकी वक्त बैठे हुए लिखी कि मैंने कहा फॉर्म 45 नहीं आए, आप रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सकती बगैर देखे। इन्होंने रात को अनाउंस कर दिया और दूसरे दिन सुबह जुमे वाले दिन ही पता चला फॉर्म 47 भी दे दिया। और जब मैंने इनका इलेक्शन कमीशन में इनको चैलेंज किया और इनकी एक मेरे पास रिपोर्ट है, वो मैं येलो कलर के साथ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। 10 तारीख को काला डाका के बैग्स 123 पोलिंग स्टेशन के आते हैं। यहाँ का आरओ छुट्टी चली गई डर से। यहाँ का आरओ वो रिसीव करता और साथ रिपोर्ट लिखता है कि काला डाका से मुझे दोपहर के वक्त आरओ ने रिजल्ट दिया जिसमें सीलें टूटी हुई हैं, जिसमें फॉर्म 45 कोई भी नहीं है, अंदर हो तो मुझे नहीं पता। ये रिपोर्ट है जो इलेक्शन कमीशन में पड़ी है। लिहाजा बाहर हंगामे हो रहे, मैंने अंदर रख के उसको लॉक कर दिया और फॉर्म 47 पहले इशू हो जाता है। रिजल्ट अभी काला डाका का पाइलअप होता नहीं है। आरओ जो है वो पुराने पीटीआई के एक मिनिस्टर के साथ वो उनका दफ्तर में काम भी करती थी, आजकल एडीसी जी मानसरा हैं, वो अनाउंस करके भाग जाती हैं, गाड़ी लेके घर चली जाती है। मैंने कहा तुम पिशावर क्रॉस कर गई हो? कहती है मेरा बेटा बीमार है। मैंने कहा इधर पूरी दुनिया बीमार है। और इन्होंने 9000 वोट्स जो हैं मियाँ साहब के डबल मोहरें लगाई हैं। मियाँ साहब का कोई 1,30,40,000 वोट था,
کم کر کے اس کو 1 لاکھ لے آئے, پھر لاکھ میں سے انہوں نے 9,000 پہ ڈبل مورس لگا دی. دیکھیں جب کبھی کسی الیکشن میں شیر کے نشان کے نیچے بھیڑ دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نشان کو یہاں سے ہم نے نہیں جیتنے دینا. پچھلے دور میں 2018 الیکشن میں سردار یوسف صاحب کے بیٹے تھے, اس کے نشان شیر کے نیچے بھیڑ دے دی, وہ 6-7 ہزار لوگ تو ویسے ہی بھول کے لگا دیتے ہیں. یہ پہلے سے طے تھا کہ نواز شریف صاحب کو مانسرا میں نہیں جیتنے دینا. نواز شریف صاحب اگر مانسرا سے جیتتے اور ملک کے حالات کچھ اور ہونے تھے, اور ہمیں پہلے یہ ایک خبر آ رہی تھی کہ جی کچھ لوگ ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہیں, کچھ ٹیچرز جو ابھی کالا ڈاکہ جدبا ہیڈ کوارٹر پہنچی تھی ان کو اوپر نہیں جانے دیا پولنگ سٹیشنز پہ, وہاں سے کوئی انہوں نے مینج کیا ہے. عام خواتین کو جو مارکیز میں سروس کرتی تھی, ہوٹلوں میں کرتی تھی, ان کو ٹیچر بنا کے اوپر بھیج چھوڑا اور ڈبل موریں لگتی رہی. تو گڑھ میں ایک دفعہ ہم نے 2010 الیکشن میں الیکشن کمیشن میں ریٹ ڈالی تھی کہ یہاں ایک عورت نہیں آئی ووٹ دینے, تو لہٰذا یہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. اور اس دفعہ 22,000 عورتیں صرف عورتوں کے ووٹس پڑ گئی ہیں. 22,000 خواتین کے ووٹ ڈلے ہیں جو NA-15 ہے وہاں پر کالا ڈاکہ میں صرف اچھا 22,000 صرف کالا ڈھاکہ میں ووٹ پڑے صرف ہیں, کالا ڈاکہ میں. اور آج بھی کوئی جائے گنتی کرے وہاں زندہ 22,000 عورتیں نہیں ملیں گی آپ. زندہ ہاں 22,000 اگر عورتیں نہیں ملیں عورتوں کی قبریں بھی گن کے کریں تو پھر 22,000 شاید. تو کیپٹن سردی کا صاحب ابھی موسم کیا ہے, برف سچویشن ہے باری ہے. قانونی طور پر ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی میں الیکشن کمیشن میں گیا, الیکشن کمیشن کا جو نتیجہ تھا بڑا میں سمجھتا ہوں اخلاق والا نہیں تھا. میری فائل انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکی. میں نے کہا ہوا ہے, کہتے ہیں جی میں نے شاؤٹ کیا کہ میں نے کہا بھائی آپ کے دفتر میں آپ کی عدالت میں اتنا رش ہے, میں دروازے میں کھڑا ہوں, میں نے سن کے آگے آیا تو آپ نے کیس ریجیکٹڈ کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے پھر سنا, پھر میں نے اپلیکیشن دی اور پھر انہوں نے مجھے لکھا کہ جی چونکہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ کیس ہے, الیکشن کمیشن کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے, آپ ٹریبیونل میں چلے جائیں. میں نے کہا ٹریبیونل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اب نواز شریف صاحب 100 سال تک ٹریبیونل نے فیصلے ہی نہیں دینا. آج تک پاکستان میں کون سے ٹریبیونلز کا فیصلے ہوئے ہیں؟ میں نے پھر آگے نہیں گیا ہوں ٹریبیونلز میں. مطلب آپ ابھی بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ جیسا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ میاں صاحب کو ہروانے کے پیچھے کون سی طاقتیں ہو سکتی ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو کیا یہ وہی طاقتیں ہیں جو خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنوانے والی ہیں سر؟ یہ بالکل وہی طاقتیں ہیں جو ہمارے خیبر پختونخوا کی تقدیر سے پچھلے 15 سال سے کھیل رہی ہیں. پرویز صاحب کو انہوں نے چیف منسٹر بنایا, محمود صاحب کو بنایا, اس دفعہ گنڈا پور صاحب کو بنا دیا. 15 سال سے پٹھان جو ہے خیبر پختونخوا کا محروم ہے ہر طرح سے. ہم ایک نک کا کوکا لے کے کہاں جائیں؟ ہماری یونیورسٹیوں میں ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں, 7 کے صوبے ترقی کر رہے ہیں, پنجاب نے پچھلے 5 مہینے میں انقلاب لے آیا ہے, اور ہمارا صوبہ جو ہے 15 سال سے محرومیوں کا شکار ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ پاکستانیت کی طرف ان کو لے کے آئیں. جب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم ووٹ دیں پاکستان مسلم لیگ کو, ہزارہ میں تو مسلم لیگ نون ہار ہی نہیں سکتی. 47 کا الیکشن ریفرینڈم جو تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا 99.9% سے ہم نے جیتا تھا. اس کے بعد مسلم لیگ کا ایک گڑھ ہے خیبر پختونخوا میں, ہمارے 2 وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں, اور اب مشکل بہت ہے, تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں, اور اس طرح تو نظام نہیں چلے گا جس طرح کوئی چلانا چاہ رہے ہیں. کہ اور خیبر پختونخوا کے حالات ناگفتہ بے ہیں اس وقت. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ پاکستان جو وہاں پہ جو الیکشن جیتے ہیں ان کا ہندوستانی اسکرین پہ انٹرویو, وہ کیا کہانی ہے اس کے پیچھے؟ پاکستان سے تو بہت زیادہ MNA جیتے ہیں, اس کی اتنی کون سی اہمیت کا حامل تھا وہ MNA سر؟ وہ جو PTI کے میڈیا ٹیم ہے جن کا انڈیا کے ساتھ لنک ہے, ابھی ایک جگہ پہ وہ جب انٹرویو دے کے اترے تو کچھ خواجہ سرا نے ان کو پکڑ لیا تھا اور کہا کہ جی ہمارا بقایا اصحاب جو ہے وہ آپ چکائیں. اور وہ اسکرین پہ لوگوں نے دیکھا کہ خواجہ سرا اس بندے کو پکڑ رہے ہیں, اور انہوں نے یہ مینیج کیا, ان کی انڈیا کے ساتھ رابطے تھے, انہوں نے انڈین میڈیا کے ساتھ شہزادہ گشتاذ صاحب کو تھرو کیا کہ تم انڈیا سے یہ خبر دو. اور چونکہ PTI کا انڈیا کے ساتھ بڑا ربط ہے, 9 مئی کو بھی انہوں نے انڈیا کے اشارے پہ حملے کیے تھے, اور یہ اس کا جواب تو وہ بندہ دے جس کو خواجہ سرا نے
آڑے ہاتھوں لیا ہوا تھا کہ بھائی آپ نے کیسے مینج کیا انڈین ٹی وی کے ساتھ. ہم سے جو اس بندے کو جتوایا گیا اس سے یہ پوچھا جائے کہ کیا تمہاری آواز یا تمہاری زبان یا تمہاری لینگویج پاکستان کا کوئی میڈیا نہیں سمجھتا تھا؟ تم دشمن ملک کے میڈیا پہ گئے اور وہاں سے خبر دی. رائٹ، یہ بالکل رؤوف حسن صاحب کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ رؤوف صاحب آپ نے کس طرح مینج کیا. آپ خود پاکستانی میڈیا پہ بیٹھیں اور اپنے ایک بندے کو آپ انڈیا سے مینج کروائے, اس کو لاتے نا, حامد میر کے پروگرام میں لیتے. حسن رؤوف صاحب آپ سارے میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کو بھی لے کے آتے. آپ نے کیسے مینج کیا انڈیا کا؟ یہ بات یہ بالکل. رؤوف حسن سے ایک بہت بڑا سوال ہے. وہ ان کے جو رابطے وہ انڈین جو ہیں اینکرز یا ان کے ساتھ تو پکڑے گئے ہیں, وہ چیٹ بھی ڈیلیٹ ہوئی ہے. اب ذرا مجھے فیض حمید صاحب پہ فرمائیے, کیا آپ مطمئن ہیں کہ فیض حمید صاحب گرفتار ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ ہر جگہ پہ فیض حمید کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ وقت اس کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں جی, سب سے پہلے میں نے آواز 8 جولائی 2 آئی تھی کہ فیض حمید, لوگ کہتے ہیں, میں اس وقت گرفتاری دینے جا رہا تھا, میں نے کہا فیض حمید لوگ کہتے ہیں ان کو ابہام ہے کہ خلائی مخلوق کیا ہے. میں نے کہا لوگوں آج ابہام میں توڑ رہا ہوں. ISI کے میجر جنرل فیض حمید یہ خلائی مخلوق ہیں جو کہ جنہوں نے پاناما کے ججز کو بلیک میل کیا, پاناما کے ججز کو رشوتیں دی, پاناما کے ججز کو مقدموں سے بچایا, پاناما کے ججز کی FBR میں ریٹرنز ان کے سامنے رکھی. یہ غلط ہے. ان کے فورن اکاؤنٹس ان کے سامنے رکھے اور نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دلوا دیا. یہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ نہیں تھا, دراصل یہ فیصلہ آئین پاکستان کے خلاف تھا, ریاست کے خلاف تھا, جمہوریت کے خلاف تھا, پارلیمان کے خلاف تھا, کیبنٹ کے خلاف تھا اور چلتی ہوئی معیشت کے خلاف تھا. یہ پاناما کے ججز نے. میں نے کہا یہ فیض حمید, اور میں نے کہا تھا یاد رکھو فیض حمید, مشرف سے برا انجام ہوگا, تم مر جاؤ گے, چکوال کے لوگ تمہارا جنازہ نہیں پڑھیں گے. آج وہ وقت آ گیا. فیض حمید کو اور آپ یہ فیض کہا حمید کرتے تھے. نے اپنے ادارے کے ساتھ بھی زیادتی کی. فیض حمید نے اپنے ادارے کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. فیض حمید نے جس کرسی پہ بیٹھا ہے اس کو متنازع کیا اس نے, اور ایک شخص جو خود چیف بننے کے لیے اس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا. اور جتنا بڑا مجرم فیض حمید ہے, اتنی زیادہ مجرمان جو ہیں وہ پاناما کے 5 ججز بھی ہیں. میں آگے جا کے ان ججز پہ بھی بات کروں گا, پر پہلے مجھے ذرا فیض حمید پہ آپ یہ بتائیے کہ فیض حمید کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے. آپ فوجی بھی رہ چکے ہیں, کیا طریقہ کار ہے اس میں؟ مکمل انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو سر؟ دیکھیں جی, ہم نے تو آج تک یہ دیکھا, چونکہ فوج میں رہے, اگر ایک بندہ بغیر اجازت کے یونٹ سے بھاگ جاتا ہے جی, وہ نہیں ملتا, اس کو پولیس سال بعد 6 مہینے بعد لے کے آتی ہے, اس کا ایک کورٹ مارشل یونٹ کے اندر ہوتا ہے کہ جی یہ بگوڑا ہو گیا, یہ بھاگ گیا, اس نے ڈسپلن کو توڑا, پھر اس کو 1 سال سزا ہوتی ہے. کسی کو ڈرم آؤٹ کرتے ہیں, کسی کو سزا کے طور پہ جیل بھیجتے ہیں, پھر وہ اپنی سزا پوری کر کے جاتا ہے. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں, جی, ماضی میں میجر افتخار جی, ضیاء الحق کے مارشل لا کے خلاف ریوولٹ کر گئے, وہ چلے گئے برطانیہ میں, وہاں بارٹ لا کیا, جمہوریت کی بات کی, آئین کی بات کی, ایک تگ و دو میں لگ گئے, بے نظیر صاحبہ کے ساتھ رہے. انہوں نے کہا میں اس جگہ پہ نہیں رہنا چاہتا جہاں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیے. اور جب وہ واپس آئے تو ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا, ان کو بھی ہڈیالہ جانا پڑے گا. فوج کا نظام کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. پھر بعد میں بیرسٹر افتخار جو ہیں وہ سیاسی زندگی کا آغاز کرتے ہیں, شیرپاؤ صاحب کی کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں, مگر ان کو اپنے ادارے کے سامنے پیش ہونا پڑا اور سزا بھگتنی پڑی. آج فیض حمید صاحب کو ادارے نے اپنی نیک نامی کے لیے, پاکستان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف, ادارے نے آج اپنا دامن جو ہے وہ دکھا دیا کہ ہمارا دامن داغدار نہیں ہے. ہم ہر اس بندے پہ بات کریں گے جو آئین, قانون اور ادارے کا احترام نہیں کرے گا اور ادارے میں بیٹھ کے ادارے کی بدنامی کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ سیکشن اور یہ کورٹ 31 کے مارشل ہوگا جی, اگر پرویز مشرف کو 3 نومبر کے ایمرجنسی پر جسٹس وقار سیٹھ سزائے موت دیتے ہیں. انصاف کا بول بالا ہوا
اور اگر فیض حمید اس کورٹ مارشل کارروائی میں بچ گیا پھر ہر ایک جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھے گا. رائٹ. 31 سیکشن کے تحت یہ جو ہے کورٹ مارشل چلے گا, اس کے جو لگنے جا رہا ہے, یہ 31 کتنا خطرناک ہے, اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں سر؟ دیکھیں جی, ہر ایک چیز کی سزا جو ہے نا اس کا تعین ہوتا ہے جی. دفعات کا تعین ہوتا ہے, 31 کا تعین ہے. یہ جو کچھ پاکستان ملٹری لاء میں لکھا ہوا ہے اس کا سامنا اب فیض حمید صاحب کو کرنا پڑے گا. فیض حمید صاحب کو جو سزا ہوگی وہ کسی عدالت میں بھی وہ چیلنج نہیں کر سکتے. ایک فوج کا آسان سا قانون ہے, جب ایک یونٹ پنڈی سے لاہور, پنڈی سے پشاور, پنڈی سے چمن جا رہی ہوتی ہے, وہ ریلوے کی جو بکنگ لیتی ہے, وہ پھر ریلوے کا پورا سٹاف, اس کا انجن کا وہ جو آپریٹر ہے وہ سارے راستے میں فوجی قانون کے تابع ہو جاتی ہے. اگر وہ وہاں بھی ڈسپلن توڑیں گے تو ان کو بھی پھر فوج کے کمانڈ کے نیچے ہوتے ہیں, وہ ان کا طریقہ پھر عام عدالتوں میں نہیں ہوگا, وہ بھی پھر آئیں گے فوج کی جو قانون ہے اس کے مطابق. فوج کا جو لاء ہے پاکستان ملٹری کا, جو ایک پورا لاء ہے جس طرح سول میں لاء ہے, اس کے نیچے ٹرائل ہوں گے. وہ خواہ 20 گھنٹے کا سفر ہے یا 20 دن کا ہے, وہاں بھی یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس ڈسپلن کے پابند سویلینز ہو کے چلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ذرا یہ فرمائیں پھر یہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا؟ کیا فیض حمید اور عمران خان صاحب کو کوئی ایسا تعلق ہے کہ ان دونوں کا ملٹری کورٹس میں آگے جا کے کیس چلیں گے سر؟ دیکھو جی, بات یہ ہے کہ جب 9 مئی تک آپ آئیں گے, جی 9 مئی میں بڑے بڑے لوگوں کے چہروں سے پردہ ہٹے گا کہ کن لوگوں نے انڈیا اسرائیل کی حمایت پر پاکستان آرمی کے خلاف بغاوت کی, بلکہ پاکستان کے خلاف کی. جن لوگوں نے قائد اعظم کا گھر جلا دیا, ان کو نظریہ پاکستان کا نہیں پتا, ان کو پاکستان کا نہیں پتا, ان کو دفاع پاکستان کا نہیں پتا, ان کو نہیں پتا آزادی کیا چیز ہوتی ہے. یہ تو انہوں نے مجرمانہ فعل ہے. اور عمران خان فیض حمید سے ڈکٹیشن لیتا رہا, عمران خان پاشا سے لیتا رہا, ظہیر الاسلام سے لیتا رہا. جاوید ہاشمی نے جب استعفیٰ دیا تو اس نے یہ سارے پول کھول دیے تھے. جاوید ہاشمی یہ صاحب نے صرف بتایا فیض تھا کہ حمید نے چیف آف آرمی سٹاف بننے کے چکر میں پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا. ڈالر 105 کا تھا, آج 270-75 کو پہنچ گیا. آخر کسی نے تو جواب دینا ہے اس ریاست کو نا. کسی نے وہ جواب دینا ہے. عسکر خان, مرحوم فیلڈ مارشل ایئر مارشل عسکر خان سیدھے انسان تھے, پاکستانی تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی, ہم نے تاریخ سے کچھ نہ سیکھا, کچھ اس طرح کا ٹائٹل ہے. اور میں کہتا ہوں ہر نوجوان کو, جوان کو, اسٹوڈنٹ کو وہ ایئر مارشل عسکر خان کی کتاب ضرور پڑھنی چاہیے, ہم نے تاریخ سے کچھ نہ سیکھا. اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کیا کیسے حلیہ بگاڑ دیا. یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ آج رات میں گریڈ 21 میں ہوں تو 22 میں کس طرح پہنچوں, جو چھلانگیں مارنے والے ہیں نا, انہوں نے اپنے تو گریڈز لے لیے, پلاٹس لے لیے, بچے باہر پڑھ گئے, باہر چلے گئے, مگر ہم 22 کروڑ کو یہ ایک سخت حالات میں چھوڑ کے گئی. رائٹ. سر فیض حمید کے بعد پاناما کے ججوں کا نمبر آئے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ ان پاناما ججوں پر کوئی ہاتھ ڈالے گا سر؟ اگر قانون نے پرویز مشرف پہ ہاتھ ڈالا ہے تو پھر قانون کو ان ججوں پہ ہاتھ ڈالنا پڑے گا تاکہ آئندہ لوگوں کو یہ پتہ چلے اور ججز کو یہ پتہ چلے کہ ہم بیٹھے عدالتوں میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, ریاست ہمیں جج بنا دیتی ہے, پھر ہم اس کو اپنا سورس آف انکم بناتے ہیں. آج ان پاناما کے ججز کو سزا دیں, ان کو پارلیمانی کمیٹی میں پیش کریں, ان کو پارلیمان کے ذریعے ان کی سزائیں ہوں, یہ جیلوں میں جائیں, ان کے ناموں کے ساتھ جسٹس لکھنا بند کریں, ان سے مراحت واپس کریں. ان کو تو وہ سزا ہونی چاہیے کہ آرٹیکل 6 کے نیچے بھی ان میں سے کچھ لوگوں کو ٹرائل کرنا چاہیے. انہوں نے بغاوت کی ہے پاکستان کے خلاف, انہوں نے جوڈیشل مارشل لا لگایا ہے, اور ان کو سزا نہیں ہوئی تو پھر یہ ہسٹری میں
کوئی بھی جج اٹھے گا گیلانی کو گھر پہ چھوڑے گا, نواز شریف صاحب کو گھر پہ چھوڑے گا, اور کوئی بھی جج اٹھے گا پرویز مشرف کو کہے گا تمہارا مارشل آرٹ ٹھیک تھا اور تم آئین میں بھی ترمیم کر سکتے ہو. کوئی بھی جج اٹھے گا تو وہ پھر ڈیم بنانے کے چکر میں پیسے اکٹھے کرے گا. کوئی بھی جج اٹھے گا تو وہ پھر ایسے فیصلے دے گا کہ ہم وہ فیصلے دنیا کے سامنے رکھ نہیں سکیں گے کہ ہماری عدالتیں یہ کر رہی ہیں. سر ثاقب نثار کے متعلق انکشاف ہوا ہے کہ وہ ٹاپ سٹی میں سے باقاعدہ حصہ لیتے رہے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. پوری کی پوری سوسائٹی ہتھیا کر لے گئے فیض حمید صاحب. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ثاقب نثار صاحب کو بلانا چاہیے, پوچھنا چاہیے ان سے سر؟ ثاقب نثار صاحب پہ بہت بڑے چارجز ہیں. جسٹس منیر کے بعد اگر بدنام زمانہ کوئی جج چیف جسٹس ہے اس وقت زندہ ہے تو وہ ثاقب نثار ہے. ثاقب نثار نے نہ صرف جس سٹی کا آپ نے نام لیا اس میں ہاتھ مارے, انہوں نے بڑی جگہ ہاتھ مارے ہیں. آسان سی بات ہے, ایف آئی اے ان 5 ججز کو کہے کہ جی اپنے پاسپورٹس لے آئیں, ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ دوران سروس کس کس ملک میں جاتے رہے, آپ کے کیا لنکس ہیں, آپ کے بچے کہاں پڑھتے رہے, پیسہ کہاں سے آیا. احتساب یہیں سے شروع کر لیں. ان ججز کے صرف پاسپورٹس لے لیں, کسی نے ٹرکی میں پیسہ پار کیا, کسی نے دبئی میں کیا, کسی نے یو کے میں کر دیا, اور یہ تو راز کھل جائے گا نا جی. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, آج ایک سینئر صحافی نے سٹوری کی ہے کہ ثاقب نثار نے اس بات کو مانا ہے کہ ان کے فیض حمید کے ساتھ رابطے تھے اور ڈکٹیشن لیتے تھے. تو کیا ثاقب نثار صاحب جو ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو عمران خان صاحب اور فیض حمید کی طرح گرفتار ہوتے ہوئے اس کیس میں, خاص طور پہ یہ پاناما والا کیس میں گرفتار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سر؟ دیکھیں جی, 2 بندے تو کبھی نہیں بچ سکیں گے. ایک اعجاز الاحسن جو جی مانیٹرنگ جج تھے, جی اور جو رحمت جج تھے, ان دونوں کے آپس میں رابطے تھے. رحمت جج بتائیں گے کہ جی مجھے کون آ کے ڈکٹیشن دیتا تھا, کیسے فیصلے دیکھے جاتے تھے. تیسرا ایک بہت بڑا مجرم اس پورے ڈرامے کا اعجاز افضل ہے, جس کو فیض حمید نے ایک ایف آئی آر دکھائی کہ یہ دیکھو تمہارا بھائی 10 لاکھ روپے اقبالی بیان سنائے. وہ میں اگر آپ چاہیں تو میں اقبالی بیان آپ کو سینڈ کر سکتا ہوں جی, کہ پلیز ایک سینڈ کیجیے مجرم گا, بتا پروگرام رہا میں ہے کہ چلائیں گے ہم. اعجاز افضل کے بھائی نے مجھے پیسہ دیا اور مکھن شاہ کو میں نے مرڈر کیا, اور اس کا حولیہ بتایا, فلاں پجیرو میں آیا تھا, فلاں اس کی داڑھی اتنی سی تھی, اس کے گنگریالے بال تھے. یہ سارا جب سنایا تو پھر اس کو مجبور کیا کہ تم یہ فیصلہ ہم لکھ کے لائے ہیں, تم نے صرف سائن کرنا ہے. اعجاز افضل نے سائن کر دیا اور اپنے بھائی کو اس مکھن قتل کیس میں بچا لیا. جو بندہ اپنا اقبالی بیان دے رہا ہے وہ جیل میں جاتا ہے, وہ جیل میں مر جاتا ہے, کیس ہی ختم ہو گیا. مگر یہ کیس فیض حمید کے پاس سارا ریکارڈ میں تھا اور اس نے اس کو دکھا کے تو فیصلہ لے لیا. صرف آپ 11 والیومز جو لکھے گئے ہیں, جے آئی ٹی کو کہیں یار یہ 11 انہوں نے بھی نہیں پڑھے ہوئے جو انہوں نے پیش کیے ہوئے ہیں. وہ والیومز کبھی جے آئی ٹی بتائے گی کہ ہمیں کہاں لکھے, کیسے پڑھے, کس نے ڈکٹیٹ کیے, کس نے ٹائپ کیے, کس نے. واجد ضیاء کو کیوں نہیں پوچھتے؟ دیکھیں پاناما کے ججز اور جے آئی ٹی بیٹھے گی, فیض حمید پہ اور سٹرانگ کیس بن جائے گا. وہ بتائیں گے کہ فیض حمید نے ہم سے کیا کروایا. پھر فیض حمید بتائے گا کہ کن شرائط پہ میں نے ان سے کروایا. انہوں نے بھی برابر کے مجرم ہیں نا. اور حفیظ حمید یہ بھی بتائے گا کہ انہوں نے اس کو اور کیا کیا دیا اور انہوں نے کیا کیا اور کہاں سے مال کمایا. اچھا گزشتہ دنوں آپ کی جو ویڈیو ہوتی ہے کافی وائرل ہوتی ہیں, آپ ابھی بھی اپنے حلقے میں میاں صاحب کے حلقے میں گھوم رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے ایک جذباتی سی تقریر کی اور کہا کہ میاں صاحب روٹی اللہ دے گا, اس کا وعدہ رب نے کیا ہوا ہے, آپ پاناما کے ججوں کو سزا دلوائیں. تو کیا میاں صاحب سے آپ کی بات ہوئی کہ میاں صاحب نے آپ کی یہ بات مانی ہے؟ دیکھیں جی, میں میاں صاحب کا جماعت کا ایک رکن ہوں جی اور میں مسلم لیگی ہوں, میں پاکستانی ہوں. میں کسی بھی لیڈر کو پاکستان کے خلاف ہونے والی سازش پر آواز دے سکتا ہوں. میں نے میاں صاحب کو کہا کہ آپ میں جرأت ہے, آپ نے غلام اسحاق کے خلاف کھڑے ہوئے, آپ نے جہانگیر کرامت کو کہا کہ آپ کا سیاست میں کوئی رول نہیں, آپ نے پرویز مشرف کو, آپ نے جنرل عزیز کو, آپ نے جنرل محمود کے منہ پہ ریزائن جو تھا وہ لے کے آیا تھا سائن کرنے کا, آپ نے مارا. آپ پاکستان کی سالمیت کی علامت ہیں, اور میں نے آپ کو درخواست کی ہے کہ میں بطور پاکستانی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جس طرح مشرف کو عدالتی کٹیڑے میں لائے تھے, آپ پاناما کے ججز کو لے آئیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں مطالبہ ہر ایک جماعت سے کر رہا ہوں.
مگر جس لیڈر پہ مجھے یقین ہے میں اس کو آواز دے کے کہا کہ میاں صاحب پاکستان کو اگر بچانا ہے تو پاناما کے ججز کو جلد عدالتی کٹیڑوں میں پیش کریں اور ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں، ان کے سامنے یہ پیش ہوں اور ان کو سزائیں دلوائیں تاکہ آئندہ کوئی جج ایسا فیصلہ نہ کر سکے، منمانیاں نہ کر سکے، اٹھا کے فائلز نہ پھینکے، تکبر کا پہاڑ نہ ہو. جس طرح بندیال کے پاس میں ایک دفعہ پیش ہوا تو وہ اعجاز افضل کو فیور کر رہا تھا. میں نے کہا بندیال صاحب اگر میرے خاندان کو کوئی نقصان ہوا تو پہلی ایف آئی آر تھانہ بندیال میں آپ کے خلاف رجسٹر کرواؤں گا. پھر اس کے بعد ان کے پاؤں میں لرزہ آ گیا تھا عدالت میں بیٹھے ہوئے. کوئی تو جرت دکھائے نا جی، کوئی تو جرت دکھائے نا. سر عمران خان صاحب بڑی کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، بڑا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. آپ بھی تو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جیل میں رہے نا سر، آپ کو کیا یہ سہولتیں موجود تھی، یہ بکرے شکرے اور دیسی مرغی اور اگا؟ دیکھیے جی ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کبھی کرب نہیں کی. جیل جی تھی، لوگوں نے مجھے کہا 6 روڈ پہ جو تم نے تقریر کی ہے یہ تو تم آگ کا دریا عبور کر رہے ہو. اور میں نے کہا لوگوں یاد رکھو کہ میں تھوڑی دیر بعد فیض حمید کی تحویل میں چلا جاؤں گا، آگ کا دریا عبور کروں گا. اور میں نے کہا اگر آزادی کے لیے لوگ کالا پانی کی سزائیں بھگتے رہے، اٹک قلعوں میں جاتے رہے، تو ہم اگر جیل میں چلے گئے تو کوئی بات بھی نہیں. عمران خان صاحب کو تھوڑا شرم آنا چاہیے، وہ مرد ہیں، وہ جیل نہیں کاٹ سکے. نواز شریف کی بیٹی نے بڑی جرت کے ساتھ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ جیل کاٹی. ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ گرفتار ہوئی، دوسری دفعہ اپنے باپ کے سامنے ہوئی. مجھے تو وہ دکھ نہیں جاتا. وہ سیاسی لیڈر ہے، گرفتار بھی ہوگی، ڈنڈے بھی کھائے گی. میری چھوٹی سی بیٹی بھی وہاں بیٹھی روتی گھر آئی کہ پاپا میرے سامنے ابو جان بھی بیٹھے تھے، ماما کو گرفتار کر لیا. میں نے کہا کوئی بات بھی نہیں، کربلا والوں کی طرف دیکھ لیا کرو. جب تمہیں اپنے دکھ نظر آئے نا تو پیچھے کربلا کو پڑھ لیا کرو. وہاں بھی تو ظالموں نے کن ہستیوں کے کانوں سے بالیاں چھین لی تھی، چھینی نہیں تھی بلکہ کھینچ لی تھی. تو یہ جب ہم ادھر کو دیکھتے ہیں تو پھر اپنے اوپر کوئی ظلم نظر نہیں آتا. عمران خان صاحب آج کل کرونا ختم ہو گیا، آپ جو ماسک پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ لوگ وہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس ماسک کے اندر کون سی پرفیوم لگی ہوئی ہے. یہ کیپٹن صاحب آپ نے ایک نئی چیز بتا دی ہے کہ عمران خان صاحب ماسک پہن کے گھومتے ہیں اور اس ماسک کے اندر کچھ لگا ہوا ہے جی. وہ رانا ثناءاللہ صاحب والی دوائی تو نہیں ہوتی سر؟ یہ رانا صاحب تو بیچارے ویسے ہی سرے رائے پھنس گئے تھے. وہ ابھی کرے نا جی. مجھے لوگ کہتے ہیں جی ہم ایجنسیوں میں ہمیں خبر نہیں ہوتی تو جی تمہیں کیسی ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا تمہیں خبر دیتے ہیں لوگ، اچھا جی، اور ہمیں خبر ہو جاتی ہے، پھر نیک لوگوں سے خبر ہو ہی جاتی. مطلب کچھ نہ جیل کو کچھ کہیں چل نا کہ رہا ہے، آپ یہ فرما رہے یہ اگر ان کو زیادہ اندر ماسک پہننے کی ضرورت ہے تو اپنے دیا کریں، باہر سے آئے کہ ان کو دیتے ہیں، وہ کانوں کے ساتھ لپیٹ لیتے ہیں. اس راز کو راز چھوڑتے ہیں اگلے نہیں ملاقات کے راز لیے. نہ چھوڑیں، جی میں آپ کو بتا دیا. جی ہاں لوگ بالکل ٹھیک ہے. مگر بات اچھا سنیں، جی، جو مرغ اور بکرے اندر پاڑ رہے ہیں نا خان صاحب، یہ ان کی لائف ٹائم عیاشی ہے جی. ہاں وہ تو ہے، مرغے اور بکرے اور یہی تو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ان کو اندر یہ سارا سامان مل رہا ہے، کیا یہ سہولت آپ کو بھی موجود تھی؟ لیکن نہیں اس قسم ہمیں کی جب سہولت آتی تھی تو آگے سے آواز آ جاتی تھی کہ آپ کے سسٹم میں مطلوبہ سہولت میں اثر نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے سر. وہ کبھی کبھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے مارنا چاہتے ہیں اور میں بھٹو صاحب کی طرح. کیا عمران خان صاحب اور بھٹو صاحب میں کوئی مشترکہ چیزیں سر؟ کوئی ایسا معاملہ ہونے جا رہا ہے؟ بٹو ایک ذہین انسان تھے، جی زیرک تھے، پڑھے لکھے تھے. انہوں نے وقت نہیں ضائع کیتا. انہوں نے تے دنیا نو دسیا کہ یار مسلمانوں دے اندر اس طرح دے بھی ہیرو پیدا ہو سکتے. یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے. عمران صاحب آپ عمر کے اس حصے میں آپ کو کون مارے گا؟ آپ تو خود ہی مر چکے ہیں. 9 مئی کو آپ مر چکے تھے. 9 مئی کو جو آپ نے سالمیت پاکستان اور پاکستان کے ساتھ کیا، آپ ضمیر کی عدالت میں آپ مر چکے ہیں. تو ہم تو دعا کریں گے اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. آپ اپنے ساتھیوں کا اور سازشیوں کا جو انجام ہوگا قدرت کی طرف سے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اپنی آنکھوں سے دیکھیں. سر حکومت کوئی آئینی پیکج لے رہے آ رہی ہے اور سرکاری ملازمین کی مدت بڑھا رہی ہے.
اس پر کیا فرمائیں گے؟ مطلب یہ حکومت کو کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ مجھے تو دلچسپی ہوتی ہے جب حکومت سرکاری ریٹائرڈ سرکاری ملازموں کی تنخواہیں بڑھا رہی ہوتی ہے، پھر میں ذرا غور سے دیکھتا ہوں کہ میری کتنی بڑھے آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے جب تنخواہیں ان کی بڑھی جائیں جو ملازم نہیں، پینشن جب بڑھ رہی ہوتی ہے. جی جی جی. آپ کا کیا خیال ہے، قاضی صاحب کو جانا چاہیے یا ٹھہرنا چاہیے؟ ابھی پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. دیکھیے میری بات سنیں جی. کوئی جائے یا ٹھہرے، قائد اعظم چلے گئے، پاکستان چلتا رہا. رائٹ. اور ریاست کے اپنے طریقہ کار ہوتی، اور میں ایک بڑے پکے عقیدے کا انسان ہوں. میں کہ یار لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا کرو. اللہ نے تمہارے عرش پہ تمہارے حصے کی ہر چیز لکھی ہوئی ہے، قسطیں بھی وہاں لکھی ہوئی ہیں، زندگیاں بھی لکھی ہوئی ہیں، اولادیں بھی لکھی ہوئی ہیں، سب کچھ طے ہے. تو پھر کیوں اتنی چاپلوسیاں کرتے ہو، کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں بے جا لوگوں کی تعریفیں کر کے لوگوں کے مقام گھٹا کے اپنے بڑھانا چاہتے ہو؟ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. اور قائد صاحب کے لیے تو میں نے ایک بڑا اچھا کالم لکھ دیا تھا جس دن انہوں نے حلف لیا تھا، شاید وہ آپ کی نظر سے گزرا ہو. جی جی جی. وفا کو عزت دو. میں ان کی اس لیے قدر کرتا ہوں کہ تحریک پاکستان اور قائد اعظم کے سچے ساتھی خاندان سے ہیں وہ، اور اللہ جانے ان کی قسمت میں اگر چیف جسٹس یہ عزت ہے تو اللہ دے گا، نہیں ہے تو نہیں ہوگی. ویسے اس ملک میں باجوہ جیسا بندہ بھی 6 سال لگا گیا ہے. تو اگر قاضی صاحب بھی کوئی ایکسٹینشن ہو جائے، بڑھ جائے مدت، تو پاکستان کے جگہ. سر، وفاقی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ آخر میں ذرا یہ فرما دیجیے گا. میں شہباز شریف صاحب کو ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں مبارکباد دیتا ہوں. ان کا کام ہے محنت کرنا، محنت کر رہے ہیں. اور دیکھیں نا، جس وقت بندہ کمرہ امتحان میں بیٹھتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے 10 سوال ہیں، اس میں سے 8 کا جواب ضروری دینا ہے، اور وقت 3 گھنٹے ہے، اور پہلے گھنٹے میں آپ کوئی رزلٹ نہیں نکال سکتے. مگر یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے چیزوں کو کنٹرول کیا، جس طرح پچھلے 4.5 سال عمران قابو پایا، وہ قابل ستائش بھی ہے، تسکین بھی ہے. اور میں اس امید کے ساتھ کہ شہباز شریف صاحب مزدوروں کی طرح کام کرتے ہیں، اور ان کی ٹیم کر رہی ہے، جماعتیں کر رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا رزلٹ آئے گا. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ پنجاب سے ہیں، پنجاب والے کتنے خوش قسمت ہیں کہ 5 مہینے کتنی اچھی کارکردگی ہے حکومت کی، اور ہم خیبر پختونخوا والے کتنے میں بدبخت تو نہیں کہوں گا، اس میں باچا خان کے ماننے والے، مفتی محمود کے ماننے والے، خان قیوم کے جیالے، اس میں مسلم لیگ، ساری جماعتیں ہیں، مگر ہم لوگ افسردہ بیٹھے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا والے. پنجاب کے لوگ خوش قسمت ہیں، اور میں اس بات کا گواہ ہوں. کیپٹن صاحب، ایک محاورہ ہم بولتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. لیکن اس وقت پنجاب میں ایک عورت، ہماری بہن مریم نواز، پنجاب میں 5 مہینے میں جو انقلاب لا رہی ہیں، اس کے پیچھے ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں کیپٹن صفدر کے بغیر مریم نواز کا کوئی سفر مکمل نہیں ہوتا تھا. ڈھال بن کے مریم نواز کے آگے کھڑے ہوتے تھے. تو اس دن کا بارے میں سوچا تھا، اس دن کے بارے میں جو آج مریم کارکردگی دکھا رہی ہیں، آپ کو امید تھی کہ مریم کو اگر اقتدار ملے گا تو مریم یہ سب کر دکھائے گی؟ میرا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ میرا فرض تھا. جیلیں تھی، گولیاں تھی، نیب کے دفتر کے باہر فائرنگ تھی، مقدمے تھے، بغاوت تھی، بہت کچھ تھا. وہ میرے خون کا تقاضا تھا کہ اس وقت کربلا اور کھڑے رہو. اور میری تو دعا تھی کہ وہ وزیر اعظم بنے. چلیں وہ نہ بنے، ان کے والد چاچا بن گئے. اور مریم کی ایک بات ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب وہ اپنے 5 سال پورے کرے گی تو ایک دھیلے کی روادار نہیں ہوگی کسی کی. ایک دھیلے کی روادار نہیں ہوگی، 5 سال مکمل نہیں ہوں گے ہوگی مریم نواز. انشاءاللہ. ہاں، جو اپنے گھر سے سینڈوچ لے کے چلی جاتی ہے، کافی اپنے گھر سے لے کے چلی جاتی ہے کہ حکومت کا نہ ہو. پنجاب ہاؤس کا ریکارڈ نکالیں، وہ اسلام آباد جاتی ہے تو پنجاب ہاؤس نہیں جاتی کہ میں جب جاتی ہوں تو یہ پورا ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں، خرچے بڑھاتے ہیں. اگر میرے جانے سے ایک وقت میں تھوڑا سا خرچہ بچ سکتا ہے تو میں نہیں آتی، سیدھا ایئرپورٹ، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میٹنگ کی، واپس ایئرپورٹ.
पंजाब हाउस इसलिए नहीं जाती कि वहां पे ज्यादा एक्सपेंडिचर ना हो, लेकिन अब तक की जो कारकर्दगी है, उन्होंने हॉस्पिटल स्टार्ट कर दिया बनाना, यूनिवर्सिटी आईटी बना दी, बच्चों को जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ फूड देना शुरू किया। ये तमाम सब कुछ जो कर रहे होते हैं आप, मशवरे होते हैं साथ में, मरियम बीबी के साथ डिस्कशन होती हैं चीजें सर? नहीं, मैं कभी भी पिछले 5-6 महीने में कोई मशवरा या कोई किसी मीटिंग या किसी में नहीं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं मानसरा से इलेक्शन हारा हूँ, मियाँ साहब नहीं आ रहे, मैं आ रहा हूँ, तो अब मेरा बनता नहीं है कि मैं हर जगह जाके बैठ जाऊँ। मैं मुस्लिम लीग के इजलासों में भी नहीं जाता हूँ, 28 मई को नहीं गया, कोई मीटिंग होती है मैं नहीं जाता हूँ, कि मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो था हमें हर कीमत पे जीतना चाहिए था, और मैं एक इतने बड़े लीडर को लेके गया था कि खैबर पख्तूनख्वा की महरूमियाँ दूर हो जाएं जी। और मेरा शायद ये तजर्बा नाकाम रहा या मेरी किस्मत में नहीं था। और ये मैं आपको बताऊं कि अब जो मरियम का दौर है उसमें एक बहुत बड़ा मानसरा से मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से खारियां, खारियां से बखर, बखर से इंडस हाईवे को एक मोटरवे जा रही है, एक फोर्ट मंदरो से लोरा लाई जा रही है, एक कालाबाग से एक रूट जो है वो करक की तरफ जा रहा है और उसमें नहर भी बनाएंगे, और कैंसर हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, शायद वो एक्नेक में रुका हुआ है। टाइम दें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको नवाज शरीफ साहब का पंजाब और शहबाज शरीफ साहब का पंजाब, जितनी उन्होंने मेहनत की थी उसके नतायज अब आपके सामने आएंगे, और बड़ी अच्छे ऐसे तरीके से लोग काम कर रहे हैं और एक जज्बे के साथ कर रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि ये काम करते रहें। मैं इसलिए भी पीछे हटा हुआ हूँ कि कोई मेरी गलती इनको जवाब ना देना पड़ जाए उसका, क्योंकि मैं थोड़ा जज्बाती आदमी, मैं 2 नंबर इंसानों को करीब नहीं छोड़ता। मैं उसी वक्त 440 वोल्ट पे उनको एक शॉट दे देता हूँ। तो मैंने कहा यार इस दफ़ा ये सुकून से काम करें। मैं ज़्यादा तो जो हज़ारा को दे रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा को दे रहा हूँ। कैप्टन साहब, लेकिन जिस जलसे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वहां पर पिंडी से लेकर कश्मीर पे पूरी ट्रेन चलाने का ऐलान किया, आपके जलसे में जब वो तशरीफ लाए, उन्होंने मोटरवे से लेके उससे सी पैक से लेके बहुत सारी चीजों के वादे किए, तो क्या अब वो वादे पूरे होंगे उस इलाके के लिए, खिते के लिए, जिसके लिए सुबह शाम आप? देखें जी, मियाँ साहब ने वादा पहला किया था कि मैं मानसरा ट्रेन लेके आऊँगा। जी। 2013 में उन्होंने कहा था कि मैं मोटरवे लेके आऊँगा, अब लोग मोटरवे पे आते हैं। उन्होंने कहा मैं मानसरा एयरपोर्ट बनाऊँगा, 1 अरब रुपया सेक्शन 4 का परवेज़ खटक के दौर में पड़ा रहा, इन्होंने सेक्शन 4 नहीं होने दी, इमरान ने आते ही उसको वापस कर लिया। मियाँ साहब ने एक बहुत बड़ा हमें पैकेज दिया 7 स्मॉल डैम्स का, उसमें 2 बने, एक पे छज्जड़ के आज़म ने स्टे करवाया हुआ है पिछले 4-5 साल से। उसका नुकसान ये हुआ है 2 बिलियन का जो डैम बनना था मंचौरा का, वो 6 का हो गया है। तो चीज़ें ये देखनी पड़ेंगी, हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा कि सूबे में हुकूमत इनकी है और इन्होंने हमारे काफ़ी कामों में रुकावट डाली हुई है, और इंशाल्लाह अबूर करेंगे उसको। अब 18 अरब की लागत से शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी गवर्नमेंट से मानसरा शहर को साफ पानी का प्रोजेक्ट दिलवाया। ये पहले जायका ने करना था, फिर ये उठा के ले के चले गए सऊदी अरेबिया से करवाया कि पैसा बहुत इसमें है। अभी उसके साथ सड़क भी बनेगी, ये शोगरां साफ पानी आएगा जहाँ सुकी किनारी और बालाकोट डैम के करीब से। बिल्कुल ठीक है कैप्टन साहब, आखिरी सवाल है। मेरी तरह बहुत सारे लोग अब भी ये ख्वाब देखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फिर भी इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, आने वाले वक्त में फिर बनेंगे वज़ीर-ए-आज़म। क्या आप भी ऐसा ख्वाब देखते हैं कि मियां साहब अभी भी आगे जाके मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे सर? मेरा तो यही एक ख्वाब है। मैंने तो कहा कि मैं उसी वक्त काम करूंगा पार्टी के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, और इंशाल्लाह ताला अगर किस्मत में हुआ तो नेक्स्ट वज़ीर आज़म हो जाएंगे। नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म हो जाएंगे। कैप्टन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका कीमती टाइम लिया और काफी ज्यादा टाइम लिया। इंशाल्लाह ताला आपसे जल्द मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब। थैंक यू वेरी मच संदीला साहब, थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर।